Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज एक इंतहाई सीरियस मामले पे आपके साथ इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे और इस सीरियस मामले से पहले कुछ मज़ाहिया फ़नकार हैं, उन्होंने क्या क्या बयानात दिए साइफ़र के हवाले से। और ये कोई मामूली अफराद नहीं है, ये पाकिस्तान के इस वक्त आला ओहदों पे फाइज लोग हैं और जिस तरह से आए, ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो उस दिन वज़ीर आज़म बने जिस दिन उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उन्होंने एक बयान दिया, मरियम नवाज़ ने एक बयान दिया, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला ने एक बयान दिया और फिर साइफ़र की तहकीकात, उस हवाले से एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का आज पहला इजलास भी हुआ। उसके लिए सवालात कौन कौन से, वो सवालात भी नाज़रीन आज आपके सामने रखेंगे और ये कहा जा सकता है कि इस कमेटी से निकलेगा कुछ नहीं और अगर कुछ निकला तो ये हुकूमत इसमें ख़ुद फंसती जाएगी। पहले तो नाज़रीन सीरियस मामलात पे आते हैं, पहले तो देखते हैं कि क्या क्या गुल खिला रही है ये वाली हुकूमत और इनके जो चंद साजिशी, चंद हैंडलर्स, चंद सहूलतकार थे वो भी सर पीट के बैठते होंगे कि उफ ये क्या हो गया, ये क्या बयान दे दिया। लेकिन इसका क्रेडिट शायद फहाद हुसैन को भी जाना चाहिए जो कि पहले एक सहाफ़ी थे और आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों की रो में बैठे थे और मेरे किसी कुलीग ने उन पर एतराज़ भी नहीं किया कि साहब आप वफाकी वज़ीर हैं, इधर क्यों बैठ गए। और माजी में अबसार आलम जब सहाफ़ी होते थे 2007 दुनिया टीवी की लॉन्चिंग में उन्होंने कहा था वो लोग जो सहाफ़त को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके सरकारी ओहदा लेते हैं वो बहरूपिये होते हैं। अब फहाद हुसैन किस कैटेगरी में आते हैं अबसार आलम की स्टेटमेंट के मुताबिक, तो आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को बाकायदा मार्केट किया कि देखें जी मैं कोलंबिया से पढ़ा हूँ और नैरेटिव बिल्डिंग मुझे आती है। तो जो नैरेटिव बिल्डिंग पिछले 6 माह में इन्होंने की है, अब सर पकड़ के बैठे हैं कि हम जो भी इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाते हैं वो स्टिकी नहीं होता, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ की बुनियाद पे आप जो भी इमारत खड़ी करेंगे वो चलेगी नहीं। और इमरान खान शायद सच पे खड़ा है, हकीकत की बात कर रहा है, फैक्ट्स की बात कर रहा है, तो फैक्ट्स के ऊपर आप जितनी मर्जी झूठ की लेपापोती करने की कोशिश करें वो किसी तरह से भी स्टिक नहीं होगा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें शहबाज शरीफ इंतहाई घबराए हुए लग रहे थे, अंडर प्रेशर लग रहे थे और इसकी वजह क्या है नाज़रीन वो मैं आपको अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि पूरी पीडीएम की परेशानी की असल वजह क्या है। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो पिछला व्लॉग देख लें, मैं ज़्यादा उस पर टाइम नहीं लूँगा। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो पहले शगुफ़े आपको बता दूँ फिर सीरियस मामले पे आते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि साइफ़र डिकोड नहीं हो सकता, अगर होता तो दोस्त ममालिक से राब्तों की दस्तावेज चोरी हो जाएं। अब ये बात उन्होंने सिद्दीक साजिद के सवाल के जवाब में कही जिसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल और सीधा सवाल किया कि जनाब आपने जो 22 अप्रैल को एक एलामिया जारी किया था क्या आपने उसमें साइफ़र देखा था या नहीं, और साइफ़र के मंदरजात। अब उसको कवर अप तो करना था, इन्होंने कवर अप ये किया कि जी वो साइफ़र डिकोड नहीं हो सकता। साइफ़र जो वज़ीर आज़म को मिलता है, बाकी लोगों को मिलता है, वो बाकायदा डी कोड होकर मिलता है। अब इन्हें साइफ़र भी समझाना पड़ेगा, जो इनके हैंडलर हैं, जो इनके सहूलतकार हैं, वो इन्होंने बताया नहीं इनको और इसी वजह से ये शगुफ़े चलते रहते हैं। जैसे मरियम नवाज़ ने एक बाकायदा तौर पे लतीफ़ा सुनाया और उस लतीफ़े पे पूरा सोशल मीडिया, तमाम लोग और ख़ास तौर पे फ़ॉरेन ऑफिस वाले मेरे चंद कुलीग हैं वो तो हंस हंस के पागल हो गए, बता रहे थे कि यार पता नहीं ये कौन इनको ब्रीफिंग देता है, कम से कम किसी से असिस्टेंट डायरेक्टर से ही पूछ लेते तो इस तरह के शगुफ़े ना होते। अब मरियम नवाज़ ने क्या कहा था नाज़रीन सुनते हैं। आप जानते हैं कि अब फॉरेन ऑफिस के लोग हैं वो क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, जो दुनिया के ममालिक है वो पाकिस्तान को साइफर भेजने से आज डर रहे हैं। दुनिया के ममालिक पाकिस्तान को साइफ़र भेजने से डरे। अब साइफ़र होता क्या है? साइफ़र वो नाज़रीन इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होती है, सीक्रेट कम्युनिकेशन होती है, खुफिया कम्युनिकेशन होती है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सफ़ीर बैरून मुल्क एम्बेसीज़ में काम कर रहे होते हैं, जो उनकी मुलाकातें होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास आती है या डिफेंस अटैची के पास आती है तो वो बाकायदा फ़ॉरेन ऑफिस को भेजते हैं। और ये वाला इतना सीक्रेट काम होता है कि जो एम्बेसडर होता है या हाई कमिश्नर होता है पाकिस्तान का, एक साइफ़र ऑफिसर होता है, वो कम्युनिकेशन करते हैं और वो लैंड करती है साइफ़र डिपार्टमेंट में फ़ॉरेन ऑफिस के। वहाँ बाकायदा काफ़ी सारे साइफ़र ऑफिसर्स होते हैं जो कि जिनके पास कोड होता है, वो कोड लगा के फिर वो मैसेज निकलता है बाकायदा तौर पे। इसकी सर्कुलेशन लिस्ट होती है मुख्तलिफ, कुछ फॉर आइज़ ओनली होते हैं, कुछ टॉप सीक्रेट होते हैं, कुछ सीक्रेट होते हैं और फिर इनकी मुख्तलिफ लोअर कैटेगराइजेशंस आ जाती हैं, जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, रिस्ट्रिक्टेड डॉक्यूमेंट उस सूरत में। और कुछ रिस्ट्रिक्टेड और क्लासिफाइड का तो मजाक ऐसे भी बनता है कि अखबारों में कोई स्टोरी छपी हो तो उस पर भी क्लासिफाइड रिस्ट्रिक्टेड लगा के
چلو جی اسے فائل میں لگا دو تاکہ باقیوں کو نہ، حالانکہ پبلک انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن فار آئیز اونلی ٹاپ سیکرٹ اور سیکرٹ یہ انتہائی اہم کیٹیگرائزیشنز ہوتی ہیں، اور اس میں یہ سائفر جانا کس کس کو ہے اس کا فیصلہ پھر فارن سیکرٹری کرتے ہیں۔ اس حوالے سے رولز بھی بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ حکومت نے رولز بھی بنائے ہوئے ہیں، اور جو کیٹیگری ہے، جو ٹاپ کیٹیگری ہے، اس میں صدر مملکت، وزیر اعظم، فارن منسٹر، اور جنرل مشرف کے دور میں پھر ایک تبدیلی ہو گئی تھی، ڈیفنس منسٹر نکال دیا گیا تھا، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف جنرل سٹاف کو یہ سائفر جاتا تھا۔ اب سوال یہ آتا ہے، جو ایف آئی اے کی تحقیقاتی کمیٹی اس حوالے سے بنی ہے ناظرین، اور 5 ممبر کمیٹی ہے، اس کا آج پہلا اجلاس بھی ہوا، بلکہ اس کمیٹی میں آئی بی، آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کی آپ اگر نوٹیفیکیشن دیکھیں تو اس کو باقاعدہ طور پہ مدد مانگی گئی ہے، آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی کے گریڈ 19 کے افسران کی بھی، اور باقی 5 ممبر کمیٹی ہے وہ بھی یہاں پہ بتایا گیا، ان کی ڈیزگنیشنز بتائی گئی ہیں۔ اور انہوں نے کام کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کام اب یہ کرنا ہے کہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی اس کے اوپر اپنی تحقیقات کر کے بتانا ہے کہ سائفر کے حوالے سے جو عمران خان بات کر رہے تھے اعظم خان کے ساتھ بطور وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان سے جو بات کر رہے تھے وہ لیک ہوئی ہے، اور اس میں وہ کھیلنے کا کہہ رہے تھے۔ کھیلنے کا تو بالکل انہوں نے کہنا تھا، ایک کھلاڑی بھی ہیں اور پولیٹیکل بیانیہ بھی انہوں نے اس پہ بنانا تھا، اس میں سیاسی جو اسٹریٹجی بنتی ہے تو وہ تو اس کو کھیلنا آپ کہہ لیں، یا کوئی بھی الفاظ ووکیبلری کا ہیر پھیر آپ جیسے مرضی کر لیں، لیکن ایک بڑی چیز آئی تھی، اور اس کے حقائق کیا ہیں؟ حقائق میں ناظرین آپ کے سامنے رکھوں گا، جو کہ اس 5 ممبر کمیٹی اور 3 دیگر افسران جو آئی بی، آئی ایس آئی اور ایم آئی سے ہوں گے انہوں نے معلوم کرنی ہے، اور انتہائی اہم معلومات ہیں، جس میں یہ اگر افسران، کیونکہ پی ایس پی کے بھی افسران ہوتے ہیں، پولیس سروس آف پاکستان کے بہت اچھے افسران اس محکمے میں رہے، ایک ڈاکٹر رضوان طمع شہید ہو گئے، اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، بہت محنت کی، بہت دباؤ کے باوجود، کیونکہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ملازمین ہوتے ہیں، کسی سیاسی جماعت کے ملازمین نہیں ہوتے، تو کوئی بھی ان کے اوپر دباؤ ہو تو اس دباؤ میں انہیں آنا نہیں چاہیے، اور اگر آنیسٹلی یہ کریں گے تو ہمیشہ کے لیے نام ان کا رہتا ہے، جیسے کہ واجد ضیاء صاحب، وہ بھی ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے رہے، لوگ آج بھی ان کی تعریف کرتے ہیں کہ جے آئی ٹی میں جس طرح سے انہوں نے کام کیا۔ اب اس کا مینڈیٹ کیا ہے؟ ریکمنڈیشنز آف دا سب کمیٹی آف دا کیبنٹ، اور انٹیریئر منسٹری نے ان کو لیٹر بھیجا ہے 3 اکتوبر کو اس سبجیکٹ کے اوپر، اور کہا ہے کہ جی انکوائری ٹیم بنائیں، انکوائری ٹیم بنا دی ہے، اور اس مسئلے پہ ہمیں یہ بھی چاہیے۔ اب سب کمیٹی نے کیا کام کیا تھا ناظرین؟ یہ سب کمیٹی جو تھی کابینہ کا ایک اجلاس ہوتا ہے، یہ لیٹر بھی دیکھ لیتے ہیں، اور ریکمنڈیشنز آف دا سب کمیٹی آف دا کیبنٹ 1 اکتوبر کو یہ ہوا۔ اب 1 اکتوبر کو جب اس سب کمیٹی کا اجلاس ہوا تو اس میں انہوں نے کابینہ کا انیکشر اے لگایا اور ڈیسیژن آف دا کیبنٹ کو لگایا انیکشر بی۔ انیکشر اے کیا ہے کابینہ کا؟ وہ بڑا واضح اس میں لکھا ہوا ہے، پلیز فائنڈ انکلوز اے سمری فار دا کیبنٹ along with انیکشر سبمٹڈ بائی دا کیبنٹ ڈویژن انیکشر اے۔ کیبنٹ ڈویژن نے انیکشر اے کون سا دیا ہے ناظرین؟ یہ خود کابینہ کی سمری، اور یہ سوشل میڈیا پہ پھیر رہی تھی، اور میں نے یہ نوید اکبر ہمارے کورسپونڈنٹ دوست ہیں، جرنلسٹ دوست ہیں، ان کی ٹائم لائن پہ دیکھی تو وہاں پہ یہ تھے، پھر ہم نے کنفرم کیا کہ یہ صحیح ہے تو پتہ لگا یہ بالکل صحیح ہے، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو سمری آف دا کیبنٹ ہے اس میں سائفر میسج ریسیو فرام پارے واشنگٹن سائفر نمبر 1-0678 ڈیٹڈ 7 مارچ 2022 انیکشر 1، یہ باقاعدہ انہوں نے یہ لکھا اور بائی سرکولیشن اس کو گھمایا اور دستخط لیے۔ اب اس حوالے سے ناظرین قوانین جو ہیں بڑے واضح ہیں، قانون اس حوالے سے کہتا ہے کہ آپ سائفر کا جو نمبر ہے وہ بھی نہیں آپ لکھ سکتے اور اس کی تاریخ بھی نہیں لکھ سکتے، اور اس حوالے سے یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے، میں آپ کو یہ قانون بھی بتا دیتا ہوں کہ اس قانون میں جو لکھی ہوئی ہے چیز، giving reference number and date of a cipher telegram both at the same time in an unclear communication compromises its security which should be avoided۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں جو رولز ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے، جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے رولز ہیں، جو فارن آفس کے رولز ہیں، جو کہ پوری حکومت پہ لاگو ہوتے ہیں، اور جو حکومت کہہ رہی ہے کہ جی عمران خان نے تو کوئی سیکیورٹی وائلیٹ کر دی، یہ وہ قانون ہے جس کے مطابق آپ نہ سائفر نمبر لکھ سکتے ہیں نہ اس کی ڈیٹ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے جو بھی آپ کیز استعمال کر رہے ہیں، جو ہوسٹائل ممالک ہیں آپ کے، وہ آرام سے پتہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ کام کس نے کیا؟ اس موجودہ حکومت نے یہ گل کھلایا ہے، رولز کی وائلیشن کی ہے، جو کہ بڑا واضح کہتا ہے کہ سائفر ٹیلی گرام کی نہ آپ تاریخ بتا سکتے ہیں نہ اس کا آپ ریفرنس نمبر بتا سکتے ہیں، اور دونوں ایک ہی چیز میں اگر آپ دے دیں
تو آپ کی سائفر کمیونیکیشن جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے، اس کی سیکیورٹی. اور یہ کام کس نے کیا؟ یہ اس کابینہ نے کیا جس کو عمران خان کہتے ہیں. یہ رجیم چینج سازش کے ذریعے سے یہ والی حکومت آئی. اب اس میں ناظرین کافی سارے سوالات مزید اٹھ جاتے ہیں جو کہ اس کمیٹی کو دیکھنا پڑیں گے. کہ پہلی چیز جو ہے کہ یہ لیگ کنورسیشن کے اوپر اپنی تحقیقات کر رہے ہیں. جو سب کمیٹی نے بھی کہا کہ جی، اور کابینہ نے بھی کہ ایف آئی اے اس لیگ کنورسیشن کی تحقیقات کرے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان فارمر چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کی باقاعدہ اس حوالے سے ایک ججمنٹ ہے کہ آڈیو کنورسیشنز ایویڈنس میں کون سی ایڈمیسیبل ہوں گی، کون سی نہیں ہوں گی، کس ڈیوائس سے ریکارڈ کیا گیا، کس نے ریکارڈ کیا، وہ چیزیں بھی آئیں گی. تو اب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ جب وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ میری تو یہ سیکیور لائن پہ بات ہو رہی تھی اعظم خان سے جس میں یہ بات چیت ہوئی تو وہ لیک ہو گئی. اب وزیر اعظم کی سیکیور لائن کون بک کر سکتا ہے، کون سن سکتا ہے؟ یہ وہ پہلا سوال ہے جو کہ اگر عمران خان بھی جائیں گے وہ بھی سامنے رکھیں گے کہ صاحب چلیں میں باقی جوابات تو دیتا ہوں. چیز یہاں سے شروع ہونی ہے کہ سیکیور لائن وزیر اعظم پاکستان کی اس کی کنورسیشن نکلی، اور یہ بات انہوں نے ماریا میمن کے ساتھ انٹرویو میں کی تھی. اب عمران خان جس طرح سے چیزیں ان سے نکلواتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرکٹر رہے، بالر رہے، بیٹسمین کو بال کیسے کرنی ہے وہ انٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ بیٹسمین نے اگلا شاٹ کون سا کھیلنا ہے، تو باؤنسر مارنی ہے، یارکر مارنی ہے، شارٹ لائن ڈیلیوری کرنی ہے، فیلڈنگ کیسے سیٹ کرنی ہے. تو وہ سارا کام ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہے. تو جب انہوں نے یہ سیکیور لائن والی بات کی تو پوری پی ڈی ایم اس میں جمپ ان کر گئی، اور جو ان کا کمیونیکیشن میڈیا سیل ہے اور فہد حسین جیسے شہزادے، انہوں نے کہا جی پکڑ لیا، یہ دیکھو عمران خان پکڑا گیا. انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ عمران خان نے تو بطور بالر جو بات کی ہے بڑی سوچ سمجھ کے یہ بات کی ہے کہ سیکیور لائن پہ بات ہوئی ہے. اور اگر سیکیور لائن پہ بات ہوئی ہے تو یہ ایف آئی اے کی ٹیم اب کیا پہلے وہ پتہ لگائے گی کہ جناب یہ ریکارڈنگ کس نے کی، کیونکہ یہ کسی بھی عدالت میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق ایڈمیسیبل نہیں ہوگا. تو جیسے ہی یہ انکوائری شروع ہوگی یہ وہیں سے نان کنٹروورشل ہو جاتی ہے. پہلا کام اس کا یہ ہے کہ وہ معلوم کرے کہ وزیر اعظم پاکستان کے اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ بات چیت کس نے ریکارڈ کی. اور یہی رونا آج شہباز شریف نے بھی رویا کہ دیکھیں جی وزیر اعظم ہاؤس میں اب کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. ایک دوست ملک کا کوئی آفیشل تھا، سفیر تھا یا کوئی بھی تھا، وہ ملے اور سائٹ پہ لے جا کے بات کی. اب کون وزیر اعظم پاکستان سے بات کرے گا؟ بڑا جینون کنسرن اٹھایا شہباز شریف نے. تو پہلا تو ٹاسک یہ ہے ایف آئی اے کی اس ٹیم کا، آئی بی کا، آئی ایس آئی کا، ایم آئی کا، کہ اس شخص کو تو ڈھونڈے جس نے وزیر اعظم کی سیکیور لائن بک کی. یہ آپ لوگ نکال سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا. بلکہ خاص طور پہ آئی ایس آئی کے اتنے اچھے افسران ہیں، کمیونیکیشن اسپیشلسٹ ہیں، ایم آئی کے ہیں، آئی بی کے ہیں، بہت اچھے سافٹ ویئرز بھی ہیں ان کے پاس. یہ تو پتہ لگانا مشکل ہی نہیں ہوگا کہ. اور یہ ملاقات جو تھی یہ 27 مارچ کی وزیر اعظم میں بات چیت ہے، کیونکہ 28 کو جس کنورسیشن میں حوالہ دیا جا رہا ہے ایک اور میٹنگ ہوئی تھی جس میں باقاعدہ منٹس لیے گئے تھے، اس حوالے سے بھی آتے ہیں. تو کیا ایف آئی اے کی یہ انکوائری ٹیم یہ معلوم کر سکے گی؟ اگر نہیں معلوم کر سکے گی تو ایویڈنسری ویلیو اس لیکڈ آڈیو کی بالکل ختم ہو جاتی ہے. اب ناظرین آتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب نے اسی انٹرویو کو پکڑ کے عمران خان کے بات چیت جب کرنی شروع کی، اور عمران خان نے اس انٹرویو میں ایک اور ان کو بالکل ہاف والی بنا کے دی، لیکن باؤنڈری پہ فیلڈر انہوں نے سیٹ کیا ہوا تھا اور رانا ثناء اللہ بالکل انہوں نے بال آئی اور انہوں نے کھیلا اور اس پہ رانا ثناء اللہ بھی کیچ آؤٹ ہو گیا. اب رانا ثناء اللہ عادل شاہ زیب کے ناظرین پروگرام میں تھے، اور جب یہ بات آئی کہ جناب وزیر اعظم کی جو کاپی ہے وہ غائب ہو گئی، عمران خان نے مجھے کیا پتا میری کاپی کدھر کی. اب اس کے بھی 2-3 فیکٹرز ہیں کہ عمران خان نے یہ والی بات کیوں کی. کیونکہ آخری دن جب انہوں نے ڈی کلاسیفائی کیا اس سائفر کو، لمیٹڈ ڈی کلاسیفائی، فل ڈی کلاسیفائی بھی کر سکتے تھے ایز پرائم منسٹر. ایک وہ پرائم منسٹر جو کہ ملک کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لگاتا ہے، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے، ایئر چیف کی، نیول چیف کی، انٹیلیجنس چیف لگاتا ہے، اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں. لیکن ان کو یہ دھمکی کنوے کروائی گئی جو کہ انہوں نے کنفرم کی میرے ایک انٹرویو میں کہ اگر تم نے سائفر یہ پبلک کیا تو تم پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگایا جائے گا. اور یہ چیزیں منیٹڈ بھی ہیں، سابق وزراء اس کو کنفرم بھی کرتے ہیں. لیکن آگے چلتے ہیں، یہ پھر کسی دن کے لیے معاملہ رکھیں گے، آپ کے سامنے لائیں گے. اب رانا ثناء اللہ نے جب یہ بال آئی، شارٹ پچ بال آئی عمران خان کی، تو انہوں نے کیا کہا؟ عادل شاہ زیب نے سوال کیا کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی غائب ہو گئی وزیر اعظم کی کاپی، تو رانا ثناء اللہ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ ذرا سنتے ہیں ناظرین. وہ سائفر پیش نہیں کیا گیا تھا. اچھا. اور اس میں تو وہ سائفر پیش نہیں کیا گیا تھا. دوبارہ سنتے ہیں. اس کمیٹی میں تو وہ سائفر پیش نہیں کیا گیا تھا. اچھا. اور اس میں تو وہ اس کمیٹی میں وہ سائفر پیش نہیں کیا گیا تھا. اچھا اب یہاں پہ پھر پھنس گئے ناظرین. جو ہاف والی تھی
باؤنڈری پہ کیچ آؤٹ ہو گئے. حالانکہ بہت اچھی چیز تھی, کوئی بھی جس کو حالات واقعات کا نہ پتہ ہو وہ کہے جی عمران خان تو گیا پکڑا گیا اس پہ. اب عمران خان کو بطور وزیر اعظم بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے, ورکنگ کا بھی ایکسپیرینس ہے. تو 22 اپریل کو ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں پی ایم او الیکٹرانک میڈیا کو جو انہوں نے ٹکرز بھیجے اور پریس ریلیز بھیجا, 22 اپریل کو یہ میٹنگ ہوتی ہے پرائم منسٹر آفس میں. 38 میٹنگ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی, اور یہ میٹنگ میں کون ہے؟ وفاقی وزراء خواجہ آصف, رانا ثناء اللہ, مریم اورنگزیب, احسن اقبال, ہنا ربانی کھر, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ندیم رضا, چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ, چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی, چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر, فارمر پاکستان امبیسڈر ٹو یو ایس مسٹر اسد مجید, اینڈ سینئر سول اینڈ ملٹری آفیسرز. اب سینئر ملٹری اینڈ سول آفیسرز میں انٹیلیجنس چیفز ہوں گے, آئی ایس آئی کے چیف, آئی بی کے چیف, وہ بھی ان میں شرکت کرتے ہیں, ہو سکتا ہے اور دیگر افسران بھی ہو. لیکن یہ ہوتا ہے کیونکہ آگے چل کے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ افسران آئی بی اور آئی ایس آئی کے بیٹھے تھے اس میں. اب اس میں کہتے ہیں کہ اب یہ رانا ثناء اللہ نے مذاق اڑایا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. یہاں پہ آ کے ناظرین جب آپ اسی سٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جو ٹیلی گرام واشنگٹن ایمبیسی سے ریسیو ہوا تھا اس کو ڈسکس کیا. دا این ایس سی ڈسکس دا ٹیلی گرام ریسیو فرام دا پاکستان ایمبیسی ان واشنگٹن. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈسکشن اس پہ ہوئی ساری, تو یہ سائفر رکھے بغیر ڈسکشن ہوئی. اور اگر رانا ثناء اللہ صاحب اس پہ مذاق نہیں اڑا رہے اتنے سیریس فورم کا, تو رانا ثناء اللہ صاحب سوال بنتا ہے کہ پھر یہ سارا فورم بیٹھ کے وہاں پہ کیا بنٹے کھیل رہا تھا, وہاں پہ تاش کھیل رہا تھا, وہاں پہ پوکر کھیل رہا تھا, کس چیز پہ یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اگر وہاں پہ یہ سائفر نہیں تھا, اگر آپ کے بیان کو صحیح مان لیا جائے. لیکن آپ کا یہ بیان خود کانٹراڈکٹ ہوتا ہے اسی پریس ریلیز سے. اب یہ سوال یقیناً کرنا پڑے گا ایف آئی اے کی ٹیم جو کہ ماتحت ہے رانا ثناء اللہ سے کہ نہ وہاں پہ سائفر تھا نہیں تھا. انہوں نے بال پکڑی ہے کہ جی یہ شارٹ پچ بال آئی ہے, چلو اس پہ چوکا چھکا مارتے ہیں اور باؤنڈری پہ کیچ ہو گئے. آگے یہ اسی پریس ریلیز میں کہتے ہیں کہ امبیسڈر اسد مجید نے بریف کیا, اور پھر آگے کیا لکھتے ہیں, دا این ایس سی آفٹر ایگزامننگ دا کانٹینٹس آف دا کمیونیکیشن. تو این ایس سی نے اس کے جو مندرجات تھے اس کمیونیکیشن کے اس کو ڈسکس کیا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ پریس ریلیز ہے جو امپورٹنٹ پیس آف ایویڈنس ہے جس میں یہ ہوا. اور پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ ری افرم دا ڈیسیژنز آف دا لاسٹ این ایس سی میٹنگ. اور جو پچھلی این ایس سی میٹنگ ہوئی تھی یعنی کہ 31 مارچ کو, اس کے فیصلوں پہ مہر لگائی. بالکل ٹھیک ہے, یہاں تک بھی بات صحیح ہوگی. اس پہ بھی آتے ہیں کہ وہاں پہ کس پہ مہر لگائی تھی. انہی تمام لوگوں نے, صرف نئی کابینہ مختلف تھی. دا این ایس سی واز اگین انفارمڈ بائی دا پریمیئر سیکیورٹی ایجنسیز that they have found no evidence of any conspiracy. اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ کون سی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے جس نے اپنی طرف سے تحقیقات کر لی؟ کیا موجودہ وزیر اعظم یا پچھلے وزیر اعظم عمران خان نے کسی انٹیلیجنس ایجنسی کو کہا تھا کہ جی اس پہ تحقیقات کریں؟ اگر تحقیقات کی تو وہ رپورٹ کیا ہے, وہ تحقیقات کی آتھرائزیشن کس نے دی, اس تحقیقات میں آپ کس کس سے ملے, کیا معلومات آپ نے حاصل کی, وہ رپورٹ کدھر ہے؟ اور وہ تحقیقات کے یہ تمام چیزیں اس رپورٹ کو پوچھنا پڑے گا. اور پھر the assessment received and the conclusions presented by the SARE conclude that there has been no foreign conspiracy. اب اس میں ہوا یہ تھا ناظرین کہ جب یہ پہلی این ایس سی ہوئی اور اس میں چیزیں آئیں, رجیم چینج کی, تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کی ہیں اور کوئی فورن کانسپیریسی نہیں ہے, مداخلت ہے اس میں. اور مداخلت کا لفظ باقاعدہ لکھا ہوا تھا. تو اس وقت بھی یہ سوال اٹھا کہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن کیا ڈی جی آئی ایس پی آر یا کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی ایک موجودہ وزیر اعظم کے بیٹھے ہوئے اپنے ان پہ تحقیقات کر سکتی ہے؟ وہ تحقیقات کدھر ہیں؟ اب یہاں سے ناظرین جو کور اپ کی کہانی ہے وہ مزید انٹرسٹنگ ہوتی جاتی ہے. اور اس میں جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جناب 30 کا انہوں نے حوالہ دیا کہ جو 22 کو شہباز شریف اور ان تمام کی زیر صدارت میٹنگ ہوئی, اس نے پچھلی کابینہ کا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس آف دا میٹنگ ہے اسے کنفرم کیا. اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا اس میٹنگ میں جو ایف آئی اے ٹیم ہے ان تمام سے پوچھے گی, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف سے پوچھے گی, آرمی چیف سے پوچھے گی, ایئر چیف سے پوچھے گی, انٹیلیجنس چیف سے پوچھے گی, پرائم منسٹر شہباز شریف جو اس دن وزیر اعظم بنے جس دن ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی منی لانڈرنگ کی, اور باقی وفاقی وزراء سے کہ جناب پھر یہ رانا ثناء اللہ کا بیان ہے ہمارے باس کا, تو آپ لوگوں نے وہ کمیونیکیشن ڈسکس کی تھی, سائفر پریزنٹ ہوا تھا نہیں ہوا تھا, اب یہ کون کون اس پہ آ کے گواہی دے گا؟ اب 31 مارچ کو ناظرین جو این ایس سی کی میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے بڑا واضح کہا کہ پاکستان کے یہ اندرونی معاملات میں مداخلت ہے, بلیٹنٹ انٹرونشن ہے, بڑی غلط قسم کی انٹرونشن ہے, اور
یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان ایک ڈیمارش ایشو کرے گا، اور پھر اسی رات بلایا گیا یو ایس چارٹی افیئرز کو اور ڈیمارش دیا گیا۔ اور اس میں جو کام ہوا وہ بڑا مزے کا کام ہوا۔ اس میں کام یہ ہوا کہ اس میں جتنے پارٹیسپینٹ تھے، جو شرکا تھے، انہوں نے جو کابینہ کا ڈیسیژن ہوا تھا 30 مارچ کو، ان سب نے کہا کہ جی کابینہ کا یہ ڈیسیژن بالکل صحیح ہے، ہم اس ڈیسیژن کے ساتھ متفق ہیں، اور پرائم منسٹر نے جو چیئر کی تھی اسپیشل کابینہ کی میٹنگ 30 مارچ کو، اس میں جو فیصلے ہوئے وہ بالکل صحیح ہیں، اور اس حوالے سے پارلیمنٹ کو بھی کانفیڈنس میں لیا جائے اور ان کیمرہ بریفنگ بھی ہو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آف دا پارلیمنٹ۔ اچھا، اب اس میں کون کون موجود تھا، کیونکہ یہ تمام اہم گواہ بن جاتے ہیں اس کمیٹی کے لیے جس نے آج پہلا اجلاس کیا۔ عمران خان پہلے اس کے گواہ ہوں گے، یقیناً اس وقت وزیر اعظم تھے، 37 میٹنگ انہوں نے چیئر کی تھی۔ اس کے بعد اس میں تھے ناظرین وفاقی وزراء ڈیفنس کے، انرجی کے، ڈیفنس کے پرویز خٹک، عماد اظہر، انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ فواد چودھری، انٹیریئر شیخ رشید، فائنینس شوکت ترین، ہیومن رائٹس ڈاکٹر شیری مزاری، پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹوز اسد عمر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، سروس چیفز، اور پھر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے بریفنگ کا آغاز کیا کہ جناب یہ ہمیں ملا ہے۔ تو یہ تمام تو ناظرین اہم گواہان ہو گئے اس کے۔ اب 30 تاریخ کی میٹنگ کو کیا ہوا، جس کو کہ اس میٹنگ نے کنفرم کیا کہ جی 37th میٹنگ نے ریٹیفائی کیا کہ جو پرائم منسٹر کی سربراہی میں کابینہ میٹنگ ہوئی ہے اس کے منٹس ہم انڈورس کرتے ہیں۔ اور 22 کو جو شہباز شریف نے میٹنگ کی اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ ہم 37th NSC منٹس آف دا میٹنگ کو کنفرم کرتے ہیں، یعنی کہ جو 30 مارچ کی کابینہ میٹنگ تھی، دونوں NSC کی میٹنگ 37 اور 38 نے ان کے منٹس کو ریٹیفائی کیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم پچھلی NSC کے منٹس کو ریٹیفائی کر لیتے ہیں، اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ The NSC after examining the contents of the communication reaffirmed the decisions of the last NSC meeting. یعنی 38th NSC meeting نے 37th NSC meeting کے منٹس کنفرم کیے، اور 37th NSC meeting نے کابینہ کے منٹس جو تھے، کابینہ نے جو فیصلے کیے تھے عمران خان کی زیر صدارت، اس کو کنفرم کیا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کابینہ نے 30 مارچ کو کیا فیصلے کیے تھے۔ اب 30 مارچ کی کابینہ کی میٹنگ جو ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ پیس آف ایویڈنس ہے۔ تو اب یہ FIA کی جو کمیٹی ہے ناظرین، 5 ممبر کمیٹی، اس کا کام یہ ہے کہ اب انہوں نے 28 کے وہ جو منٹس ہیں اعظم خان صاحب نے جو ریکارڈ کیے، جس میں فارن منسٹر اور فارن سیکرٹری تھے، شاید ڈائریکٹر امریکہ بھی ہوں گے، انہوں نے وہ دیے، بریفنگ دی، اور اس سے یہ چیز بھی پتہ لگ رہی ہے کہ 27 کو جب یہ فیصلہ ہوا تو اس وقت تک یہ منٹس ان کے پاس نہیں پہنچے تھے۔ یہ پہلا سوال یہ بھی بنے گا کہ جناب یہ منٹس آپ تک آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، پرائم منسٹر کی کاپی آپ تک پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی، یا کہ کابینہ میں آپ کے پاس آئی، یا 28 تاریخ کو پہلی دفعہ آپ نے اس سائفر کی جو کنٹینٹس ہیں آپ کو اس حوالے سے باقاعدہ بریف کیا گیا۔ تو یہ آن ریکارڈ پہلی بریفنگ ہے جس کا آبویس جواب ہوگا کہ جی ہمیں کاپی تو نہیں آئی، حالانکہ جو رولز آف بزنس ہیں اس میں بڑا واضح ہے کہ جو امپورٹنٹ کمیونیکیشن ہے سائفرز کی، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان اور فارن منسٹر آف پاکستان، اور پھر باقی دیگر چیف آف دا آرمی سٹاف، ISI چیف اور CGS۔ ڈیفنس منسٹر اس میں پتہ نہیں کس وجہ سے نہیں ہے، شاید کوئی اور خاص وجہ ہوگی کہ ڈیفنس منسٹر جو کہ باس ہوتے ہیں آرمی چیف کے، ایئر چیف کے، نیول چیف کے، انٹیلیجنس کے، اگر ملٹری آفیشلز ہیں ان کے، تو ان کے پاس یہ سائفر کیوں نہیں جاتا۔ اور رولز ناظرین اس حوالے سے بڑے واضح ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آل سائفر میسیجز اینڈ ٹیلی گرامز پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی جانے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ کمیٹی کے لیے یقیناً سوال آئے گا کہ جی فارن سیکرٹری صاحب نے جب اس کی کلاسیفیکیشن کی، اس کی ٹاپ سیکرٹ یا سیکرٹ جو بھی کلاسیفیکیشن کی، یا فار آئیز اونلی اگر کلاسیفیکیشن کی، تو کیا یہ کاپی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو گئی؟ کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اس کاپی میں ایڈریس تھا؟ جو میسیج انہوں نے ڈی کوڈ کیا اور اپنے الفاظ میں لکھ کے یا جو بھی بنا، کیونکہ فارمولا تو وہی ہے، کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یہ کاپی اس دن ڈیلیور ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ تو کیا کمیٹی یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے پوچھے گی یا نہیں پوچھے گی؟ کیا پرائم منسٹر آف پاکستان کو جس دن یہ سائفر آیا اس دن ڈیلیور ہوا یا نہیں ہوا، یا راستے سے غائب کر دیا گیا کہ نہیں یہ والی کاپی عمران خان تک نہیں پہنچنے دینی؟ اور اس میں یقیناً جتنے اس وقت سائفر آفیسرز بیٹھے تھے اور کون کون سے افسران تھے جب یہ سائفر لینڈ کیا، تو یہ فیصلہ کس نے کیا، کس بیسس پہ فارن سیکرٹری نے یہ فیصلہ کیا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان، جو کہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے، اس کو یہ کاپی جائے گی یا نہیں جائے گی، پرائم منسٹر تک پہنچی یا نہیں پہنچی؟
फॉरेन मिनिस्टर उसमें इंक्लूडेड है या नहीं है। तो FIA को अब वो देखना पड़ेगा जो मैसेज बाकायदा तौर पे रिकॉर्ड के ऊपर आया, काबीना में आया, और जो शहबाज शरीफ ने भी इस काबीना में बैठ के इस हवाले से फैसला किया। नाज़रीन, मुझे पता है वक्त इस पे लग रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट व्लॉग है आज का, और इसमें बहुत सारे मज़े की चीज़ें आगे आएंगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ये मामला हैं। ये एक साबिक वज़ीर आज़म को जो लंदन में प्लान बना लेवल प्लेइंग फील्ड का, जो लंदन प्लान के हवाले से मैं व्लॉग कर चुका हूँ, पड़ा है टाइम लाइन पे, आप देख सकते हैं। जो माइनस इमरान खान की जो स्ट्रेटजी बनी वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप देख सकते हैं जाके। आज वही सारी चीज़ें साबित हो रही हैं। अब सवाल आ जाता है नाज़रीन के 38 NSC ने 37 NSC के मिनट्स कंफर्म किए। 37 NSC ने कहा कि जी जो काबीना ने फैसले किए वो बिल्कुल सही। काबीना को चेयर कौन कर रहा था? चेयर कर रहे थे उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान। उसमें किस वज़ीर ने क्या बात की, ये इंतहाई अहम सवाल होगा। उसमें नाज़रीन हमें अक्सर कहा जाता है आप रिजीम चेंज का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये तो देखें डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ये वाली हुकूमत आई है, बहुत सारे साइफर मैसेजेस आते रहते हैं। तो इस हवाले से चंद वकला हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बाकायदा बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि बल्कि आई थिंक साद रसूल ने सवाल उठाया था कि कोई एक साइफर बता दें जिसमें हुकूमत तब्दील करने का कहा गया। और जो 30 मार्च को नाज़रीन मीटिंग हुई थी काबीना की, उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी हैं, PhD उन्होंने की हुई है, तो उन्होंने पहली दफ़ा रिजीम चेंज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था 30 मार्च को। और 31 मार्च को जब NSC की मीटिंग शुरू हुई तो उसमें भी डॉक्टर मोईद यूसुफ ने रिजीम चेंज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और हमारे जितने सहाफ़ी दोस्त हैं वो डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब को ढूंढें, उनसे पूछें कि जनाब आपने ये इस्तेमाल किया या नहीं किया। तो अब इस हवाले से नाज़रीन जो इस FIA कमेटी के लिए एविडेंस है इंपॉर्टेंट, वो 28 मार्च की जो रिकॉर्ड है मिनट्स जो मीटिंग थी, आज़म खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, 30 मार्च के मिनट्स ऑफ द मीटिंग, इसमें इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद ने क्या कहा। और मैं ये भी आपको बता देता हूँ, हमारे ज़राए ने बताया कि शेख रशीद ने कहा कि इसे पब्लिक कर देना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर जो कि बॉस होते हैं आर्मी चीफ के, एयर चीफ के, नेवल चीफ के, उन्होंने कहा कि जनाब ये रिजीम चेंज है, ये तो हुकूमत को हटाने के मुतरादिफ है और हमें इसको पब्लिक करना चाहिए। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने उस पर बहुत सारी बातें की। अब वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो हैं वो बाकायदा तौर पे इस कमेटी को चाहिए होंगे। इन तमाम से पूछना पड़ेगा कि जनाब ये बातें हुई या नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ की NSC ने भी रीअफर्म की वही चीज़ जो 37 ने और 37 ने 30 मार्च की ये मिनट्स रीअफर्म किए थे, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, इंटेलिजेंस के सरबराह मौजूद थे। तो ये वाले वो तमाम सवालात हैं जो कि अब वहाँ पे आएंगे। फिर उसके बाद नाज़रीन जो सबसे अहम पीस ऑफ एविडेंस है इस हवाले से वो है वो साइफर, वो टेलीग्राम जिसके ऊपर ये सारी बात हो रही है। उसकी मास्टर कॉपी फॉरेन ऑफिस में पड़ी है, और जो काबीना की कॉपी थी वो बाकायदा तौर पे ओरिजिनल में मंगवा के स्पीकर ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज दी। मेरे ख्याल से आज के लिए नाज़रीन इस मौजू पे इतना ही। इस मौजू पे मज़ीद बहुत सारे सवालात हैं, तो जैसे जैसे ये कमेटी अपना काम करती जाएगी हम आपके सामने नाज़रीन वो सवालात रखते जाएंगे। लेकिन एक बात साबित हो गई कि इमरान खान ने बतौर क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस अपना कैप्टन के, जो उनका बेस्ट कैरियर रहा है एज ऑल राउंडर, ऐसी फील्डिंग सेट की और ऐसी बॉलिंग करवाई कि ये सारे कैच आउट होते जा रहे हैं और सर पीट रहे हैं बैठ के कि यार किधर फंस गए, क्या करें। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शहबाज शरीफ की, वो उसकी इंडिकेशन थी कि हुकूमत के पैर उखड़ चुके हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.